अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया तशक्कुर बजा लाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में करोड़ों दरूद सलाम हूँ कि जिनके तुफ़ैल आज आलम इस्लाम उम्मत बनने जा रहा है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, तुर्किया को, सऊदी अरेबिया को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तीन उम्मत बनने में बुनियानुम मरसूस की पहली ईंट खिश्ते अव्वल बन गए। जो ख्वाब हम अरसे से देख रहे थे, वो लेसन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की वर्स नंबर 103 में दिया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। आज अल्लाह की रस्सी को थामा है 3 ममालिक में और अब उसमें इंशाअल्लाह नतीजा खेज़ी सामने आ गई। करीब आका अलैहिस्सलाम की अहादीस का मुताला करें तो आपने फरमाया जमात को लाजिम पकड़ो। जमात इत्तेहाद है, यही बुनियाद मरसूस है, यही अव्वल है। मैं यहाँ ये बात भी पाकिस्तानियों को बता दूँ कि मक्का, यहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ। पूरे आलम इस्लाम के फ़िक्र, नज़रिए, दीन और गैरत व हमीयत का मरकज़ हरमैन शरीफ़ैन है। तो ये मुआहिदा मक्का की जगह, उसका इंतखाब, सिग्नेचर्स की प्लेस, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मक्का जहाँ से हमारी नज़रियाती बुनियादें मिलती हैं, वहाँ पे ये साइन हुए, नंबर 1। दूसरा, इसका सिग्नेटरी तुर्किया है जो खिलाफत उस्मानिया का कस्टोडियन रहा है। तीसरा मुल्क पाकिस्तान है जो मदीना तैयबा का तर्जुमा है। पाकिस्तान, द लैंड ऑफ द प्योर, जिससे हुजूर को ठंडी हवाएं आती हैं, जो ग़ज़वा हिंद का फातेह है। ये कोई हादसा नहीं है, ये अल्लाह के राज़ों में से एक अजीम राज है कि इन 3 ममालिक की ये जो अहमियत मैंने आपको बताई, इसको बुनियाद बनाकर आगे इंशाअल्लाह ताला इसमें मज़ीद ममालिक शामिल होंगे और ये मुआहिदा अल-कुद्स की फ़तह, फ़लस्तीन की आज़ादी, मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद, मुसलमानों के वसाइल मुसलमानों में ही इस्तेमाल होना, मुसलमानों की मैन पावर, ख़ारजा पॉलिसी का एक होना, टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करना, मुसलमानों के दिफा को मुश्तरका बनाना, मुश्तरका मफादात कौंसल। सुनो टीवी 3 साल से इस पर मेहनत कर रहा था। बेहम्दी ताला हम अल्लाह के हुजूर भी गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे, कोई ऐसी तदबीर बन जाए कि जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था, वो तकमील पाकिस्तान का ख्वाब, इलाए कलिमतुल्लाह, इत्तेहाद उम्मत और इकामत दीन। अब बात इकामत दीन की तरफ जा रही है। इकामत दीन की बुनियाद रख दी गई, खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा की पहली ईंट रख दी गई और उसमें खिलाफत भी शामिल है, हरमैन शरीफैन भी, पाकिस्तान भी। ये देर आए दुरुस्त आए, बारिश का पहला ख़तरा है। देखते हैं कि ये मुआहिदा किस हद तक बारावर साबित होता है, कितने और मुसलमान ममालिक इसमें शामिल होते हैं। इसके बिहाइंड द सीन थिंक टैंक इस पर मज़ीद वर्कआउट करके मुसलमान वर्ल्ड को, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उम्मा बनाने में अपना कितना किरदार अदा करते हैं। इस तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि मक्का मुकर्रमा में ये डिक्लेरेशन हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया है। दिफाई नुक्ते निगाह से आप इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा मानना ये है कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो आमतौर पर मुआहदे होते आए हैं और जो सबसे बड़ा एक अलायंस कह लें या एग्रीमेंट कह लें, वो नेटो से रिलेट किया जा रहा है इसको। लेकिन मैं वो सिमिलरिटी नहीं देख पाता और मैं अर्ज़ करता हूँ और जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब नेटो बना था 1949 में, 1949 में, ऑलमोस्ट देखिए 77-78 साल हो गए, तो उस वक्त एक नई नई जंग वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। अमेरिका जोग्राफियाई लिहाज से दूर था, मिलिट्री की उसकी टेक्नोलॉजी, उसका हार्डवेयर, उसकी ह्यूमन रिसोर्स इंटैक्ट रही थी मोस्टली, तो उसका कोई नुकसान नहीं खास हुआ था। उस ज़माने में बॉम्बर्स या मिसाइल भी इतनी दूर तक नहीं जाते थे। तो अमेरिका मिलिट्री एक इन्फ्लुएंस लेकर इस खित्ते में आया, यूरोप में और वेस्ट में, और आगे उसने कहा कि क्योंकि ये ममालिक या तो जंग से हारे हुए थे या फिर इतना ज़्यादा स्टॉक पाइल डिप्लीटेड था उनका कि उनकी इकोनॉमिक हालत और मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं, तो एक अम्ब्रेला के तौर पर अमेरिका बनकर आया और उसने कन्वर्ज किया
اور ایک اس وقت جو امریکہ کی پریزنٹ اسٹرینتھ تھی اس وقت وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ تھی، اور جو باقیوں کی تھی وہ آلموسٹ پوزیشن آف ویکنس تھی یا پوزیشن آف کمپلشن تھی کہ ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تینوں ملک اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کر آ رہے ہیں، اور جو اچھی چیز ہے کہ ملٹری ہے الائنس، اس میں ڈیفنس کا لفظ یوز کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی میں نے جیسے کہا کہ ان ممالک کے درمیان ایک نیچرل کنورجنس ہے کیونکہ اپنی اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دو ایڈوانٹیج ان تینوں ملکوں کو بھی ہیں، وہ ایک یہ کہ ود ان تینوں ملکوں کے کوئی زیادہ اریٹنٹ نہیں ہے نوٹسیبل جس سے کوئی خطرہ ہو اس کو۔ ایک اور خطرہ ہوتا ہے ایکسٹرنل پریشرز کا، بڑی سپر پاورز آپ کو پسند نہیں کرتی، وہ بھی یہاں ایڈوانٹیج ہے کہ تینوں ملکوں کے ویسٹ امریکہ، روس، چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اریٹنٹس نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ دو ہی ممالک اس وقت ایڈوانس ہیں، ایک ترکی اور ایک پاکستان۔ دونوں اپنی اپنی اسٹرینتھ لیے ہوئے ہیں، ترکی کا بہت زیادہ ایکسپوجر رہا ہے ویسٹ کا، یورپ کا، امریکہ کا، ان کے ویپن سسٹم کا، ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا۔ ترکی کو یہ ایڈوانٹیج ہے۔ پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ بیٹل ہارڈنڈ یہاں فوج ہے، اوور آل پاک فضائیہ دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد ہم ایک نیوکلیئر کیپیبل ملک بھی ہیں، ہماری ڈیٹرنس بھی ہے، تو یہ ایک اسٹرینتھ ہے ہماری۔ انڈیجنائزیشن ہماری بہت ہوئی ہے، خاص طور پر جو JF-17 تھنڈر اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی انمینڈ ایریل وہیکل میں ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ ہمیں ترکی نے پہلے بھی بڑی ہیلپ کی ہے معاہدہ اس طرح کا فارمل نہ ہونے کے باوجود۔ جو سعودی عرب ہے وہ فائنینشیل مسل لے کر آئے گا، دونوں ممالک کو، ترکی اور پاکستان کو فائنینشیل چیلنجز ہیں۔ ظاہر ہے ملٹری ہارڈ ویئر بہت جس کو کہتے ہیں نا کیپٹل انٹینسو قسم کی انڈسٹری ہوتی ہے، بہت الیکٹرانکس ہے، جیمرز ہیں، پوڈز ہیں، IT ریسرچ، میٹلرجی، نیویگیشن، تو یہ سب پیسے لگتے ہیں۔ تو سعودی عرب، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے میں جیسے عرض کیا کہ کنورجنس بڑی نیچرل لگتی ہے مجھے، اور مجھے امید ہے کہ اور ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا چشتی صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا اس معاہدے کے بعد بعض جگہ پہ ہیٹ بڑی تیز فیل ہو رہی ہے، توا گرم ہے، وہ ہے تل ابیب، ان کے بھی سٹیٹمنٹس آئے، گو کہ پاکستان کا انہوں نے نام نہیں لیا اور جرت بھی نہیں کر سکتے، لیکن نئی دلی میں اور انڈین میڈیا اس پہ بڑا سیخ پا ہے۔ تو چائے والوں کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے چائے بھی پتلی ہو چکی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی تو اچھی بات ہے کہ ہم نے اپنے ڈکلیریشن میں ہی کہہ دیا ہے کہ کسی کے خلاف نہیں ہے، تو اگر آپ ہمارے خلاف آئیں گے، اوفینس کریں گے، تو ہم ڈیفینس کریں گے۔ آپ میرا دروازہ توڑ کر اندر آئیں گے، میں فائر بیک کروں گا، تو آپ دروازہ توڑ کے نہ آئیں اندر، تو سیدھا فارمولہ ہے۔ لیکن کیونکہ ٹریک ریکارڈ انڈیا کا ایسا ہی ہے اور اسرائیل کا بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے موسٹلی اوفینس لانچ کیے ہیں۔ اسرائیل نے ابھی بھی کیا ہے، پچھلے سال جون میں بھی کیا تھا، تو اوفینس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ہماری کسی پرٹیکولر نہیں ہے۔ جو تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہوتی ہیں جب اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ کے نیشنل انٹرسٹ الائن ہیں ملکوں کے، اور الحمدللہ ان تین ملکوں کے ہیں۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی تھریٹ پرسیپشن میں کامنالٹی ہے، دیٹ مینس کہ آپ کتنا کامن ہے۔ یہ تو نہیں تین ملکوں کے انڈیپینڈنٹ اینیمیز ہیں، تو وہ بھی کنورجنس ہے۔ تیسرا ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ قابلیت کیا لے کر آئیں گے اس ایگریمنٹ کے اندر۔ جب آپ ایک کنسنٹ سے الائنس ڈیولپ کریں گے تو قابلیت کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، یہ ٹیکنالوجی کریں گے، فائنینشیل کریں گے، جیسا ہمارا وار اور جیسے میں نے نیوکلیئر کا وہ لے، تو تینوں ملک کی قابلیت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ چوتھا ڈاکٹر صاحب، ایک مین اور سب سے امپورٹنٹ میں ان کو گنتا ہوں کہ جب آپ ایک الائنس میں آتے ہیں تو کریڈیبل ہیں آپ، دیٹ مینس ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے آپ پہ۔ یہ نہیں کہ کسی ایک پاور کی وجہ سے، گلوبل پاور کا پریشر ڈلے تو آپ بیک آف کر جائیں، تو وہ یہاں میں نہیں دیکھ رہا۔ وہاں یعنی جوائنٹنس دیکھ رہا ہوں، کریڈیبلٹی دیکھ رہا ہوں، قابلیت دیکھ رہا ہوں۔ تو جب یہ جتنی ایک ایلیمنٹ آف ویریفائبل ڈیٹرنس ہوگی، اتنا ہی اسرائیل ہو یا کوئی اور ایکسٹرا ریجنل ہو یا ود ان ریجن ہو جو طاقتیں ہوں گی، ان کو خوف زدہ ہوگا۔ ایران کو بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ ان ملکوں میں جو تینوں میں معاہدہ ہوا ہے یہ ایران کے خلاف پہلی بات تو ہے نہیں، اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے ایران کو اس وقت شدید ظاہر ہے غصے میں ہے، صدمے میں قوم ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہوگی، امریکہ اور باقی دنیا کی طرف سے ایران کو کمپنسیشن مل جائے گی کسی نہ کسی طریقے، فائنینشیل، آئل ایکسپورٹ، فروزن ایسیٹس۔ جب اس طرح کی کمپنسیشن ہوگی تو میرا خیال ہے زیادہ ریئلزم آئے گی ایران کے ذہن میں بھی، اور وہ مجھے لگتا ہے وہ کنورج کریں گے۔ اور بڑا امپورٹنٹ میں ایک آخری جملہ ایڈ کرتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ ملکوں میں ویکیوم رہتا ہے تو وہ صرف اسرائیل کو فائدہ دے گا۔ جتنی انیموسٹی اور یا ڈسکمفرٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہتا ہے، اتنا ہی اسرائیل کی ریلیونس ایریا میں بنی رہے گی۔ جتنے ان ممالک کے درمیان کنورجنس ہوگی، دوستی ہوگی، ٹرسٹ ہوگا، اتنا ہی ایکسٹرا ریجنل فورسز نہیں آ سکتے۔
اچھا چشتی صاحب یہ بتائیں، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ اس ایریا میں ریسرچ ہے پولیٹیکل تھاٹ اسلام کے بارے میں. مکہ سے اسلام کا آغاز ہوا، یعنی اسلام کا جو ریلیجس ہیڈ کوارٹر ہے مکہ ہے. پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر اسلام کا خلافہ کی صورت میں آٹمن امپائر رہی، وہ ترکیہ ہے. ملٹری ہیڈ کوارٹر پاکستان کا، چونکہ اٹامک ویپنز ہیں ہمارے پاس، وہ پاکستان ہے. اگر یہ الائنمنٹ ہم اس طرح دیکھیں، آئیڈیالوجیکل، ریلیجس، پولیٹیکل، اور پھر احادیث میں پریڈکشن بھی ہیں اس خطے کے بارے میں، جو غزوہ ہند فوج لڑے گی اور پھر ایلیا میں جائیں گے، اور قرآن نے بھی کہا بدترین دشمن مومنین کے یہود اور مشرکین ہیں. تو مشرک ہمارے نیبرز بیٹھے ہیں، اور ادھر تل ابیب میں جنہوں نے غزہ کو گریو یارڈ بنایا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ریسرچ تھنک ٹینکس موجود تھے، یا یہ قدرت کی طرف سے ایسا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے قدرت کی طرف سے اس لیے ایسا ہوا ہے کہ تھریٹ بڑی ویزیبل تھی. اس میں بہت زیادہ ڈیلیبریشن اور آپ جیسے پڑھے لکھوں کی شاید انپٹ اس طرح نہ لی گئی ہو جن کی ریسرچ ہوگی. یہ ایک نیڈ آف دی آر ہے. نیڈ آف دی آر آپ نے تھریٹ دیکھی. جب آپ ویزیبل تھریٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اکیڈیمک ریسرچ یا اس طرح کے انپٹ لینے کا ٹائم نہیں ہوتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے ظاہر ہے. لیکن ہماری کیونکہ زندگیاں انسپائرڈ ہیں ان فلسفے سے، جن تینوں کا ڈائمینشن کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو بیہائنڈ دا مائنڈ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. آٹومن امپائر کا بھی ہے، سعودی عرب کا بھی ہے، وہ تو ویسے ہی ارمین الشریف ہے. پاکستان جو نام پہ ہی اسلام کے نام پہ بنا، تو یہ ہماری تو گھٹی میں ہے نا. ہمیں سٹینڈ لون یہ سیگمنٹ کے طور پہ نظر نہیں آئیں گی آپ کو، اس لیے کہ ہماری گروتھ ایسی ہوئی ہے، ہماری بلڈ اپ ایسے ہوئی ہے. ہم جب لڑتے ہیں دشمن سے تو ہم پہلے یہ نہیں اس دن نہیں پڑھ کے جاتے. وہ میری ڈیفالٹ سیٹنگ میں آ چکا ہے کہ میں کیوں لڑ رہا ہوں دشمن کے ساتھ. میں اپنے شہادت کے رتبے کے لیے لڑ رہا ہوں، سوورینٹی کے لیے لڑ رہا ہوں، اگلی نسل کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے مذہب اور اپنی پریکٹسز کی پروٹیکشن کے لیے لڑ رہا ہوں. تو یہ تو ہماری بلٹ ان ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اسٹرینتھ ضرور ایڈ کرے گی، جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ جناب یہ کیونکہ تینوں اپنے اپنی کنورژن کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ ایک ڈیفینیٹلی آپ کی انسپریشن بھی ہوگی اور بانڈنگ بڑھائے گی. اچھا یہ بتائیں، 900 سال پہلے، میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جیسے شخص کا تجزیہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یوتھ کے لیے بھی بالخصوص، نوجوانوں کو ریکنیکٹ کریں. 900 سال پہلے نعمت اللہ شاہ ولی، حضور کے اہل بیت میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا غزوہ ہند کا کہ یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس، ترکیہ، پاکستان کا خطہ، یہ مل کے ایک ملٹری الائنس جو ہے ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا، اور یہاں سے فارغ ہو کے پھر آرمگڈون میں وہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اس میں شریک ہوں گے. تو ان کو لیڈ وہ کرے گا، ایسا شاہ سوار ہوگا جس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے. تو وہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے. تو یہ الائنس آپ سمجھتے ہیں اس میں باقی ممالک بھی شامل ہوں گے اور ایک مسلم ملٹری الائنس جو ہے وہ تشکیل پائے گا؟ دیکھیے میں اس کو اوفینس کے نیچر میں تو نہیں دیکھتا، بیکاز دنیا پھر آپ کو آگے چلنے نہیں دے گی. اس خطے میں خاص طور پر بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت ساری اوبلیگیشن ہیں، امریکہ اور بہت ساری پاورز کا یہاں رول ہے. تو ہمیں تو اسٹرکٹلی اسی کو ایسے ہی پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا اوفینس نہیں ہے، ہم نے میکیڈونیا نہیں آنا، ہم قبضہ کرنے نہیں آئیں گے. ہاں کسی طرف سے کوئی آئے گا، جیسے مئی 2025 میں آئے تھا، ہم یا نہیں گئے تھے. 85 جہاز رات کو 12:30 بجے آئے تھے بغیر وارننگ کے، 5 منٹ میں 42 پاک فضائیہ کے چلے گئے. ہم اسی رول میں رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کا کہ کیونکہ ہماری قابلیت ہے، کیونکہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، کیونکہ ہم ہارڈنڈ ملٹری ہیں تو ہم گھوڑے پہ چڑھیں گے اور آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں یہ پروجیکٹ کرنا آپ نے چاہیے. جو ہمیں لفظ بولا ہے 85 کا مقابلہ 42 سے تھا، یعنی ہمارے 42 تھے، ان کے ڈبل تھے. اور ڈاکٹر صاحب جو اوفینس لانچ کرتا ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں، ریفریش کر دیتا ہوں، جو اوفینس لانچ کرتا ہے اس کے 4-5 بہت بڑے بڑے ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. یعنی انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے، چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہوتا ہے، جہاز کون سا استعمال کرنا ہے، کتنے جہاز استعمال کے، کنسنٹریشن اس کے پاس ہوتی ہے، 100 جہاز بھیجوں یا 200 بھیجوں یا 50 بھیجوں. اس کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اس کی مرضی کی ہوتی ہے. وقت اس کی طرف ہوتا ہے، شاک اینڈ سرپرائز ایفیکٹ اس کی طرف ہوتا ہے. جب اتنے زیادہ ایک طرف فیکٹرز آپ کو ہیلپ کر رہے ہوں اور پھر بھی پاک فضائیہ جیسی ایئر فورس 5 منٹ میں 42 جہاز ہوا میں بھیج دے اور آپ کے 85 میں سے 8 کو واپس نہ جانے دے، تو پھر کچھ تو کیا ہوگا اس نے پیس ٹائم میں، کچھ تو تربیت کی ہوگی نیئر ٹو وار لائک سینیریو، جس کا میں گواہ ہوں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اس معاہدے کا اکانومک امپیکٹ پاکستان پہ کیا پڑے گا اور اس کا امپیکٹ انڈیا پہ کیا پڑے گا؟
देखिए डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक और बाकी मिलिट्री और तमाम के तमाम, मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको इस तरह इंटरप्रेट ना किया जाए कि कोई दुश्मन का जहाज़ जो तीनों मुल्कों का दुश्मन होगा, कोई तुर्की की तरफ बढ़ रहा होगा, यहाँ से JF-17 थंडर या J-10C जाएँगे, F-16 जाएँगे और दुश्मन के जहाज़ को तबाह कर देंगे। इस तरह ना लिया जाए। ये इस तरह होगा कि आपने पीस टाइम में अपनी वॉर स्ट्रैटेजी, अपने फोर्स गोल्स, कॉमन एनिमी, नियर वॉर लाइक सिनेरियो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जितनी आप ट्रेनिंग क्रेडिबल करेंगे डॉक्टर साहब, उतना ही दुश्मन आपके दूर रहेगा आपसे। ठीक। जितनी ज्यादा कमजोर, ये तो आज का नहीं है, 14 साढ़े 1400 साल पहले भी हमने देखा कि जहां कमजोरियां थी दुश्मन ने वहीं वार किया। हाँ। तो दुश्मन आपको जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, जितना ज्यादा अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होती है एनिमी को अपने बारे में पता, या एक प्रोबेटिव कॉस्ट आप इम्पोज करने की सलाहियत रखते हैं, जितना ज्यादा वो वेरीफाइबल क्रेडिबल होगा, दुश्मन आपके सामने नहीं आएगा। तो हमने पीस टाइम में डेवलप करना है। हमें इसी तरह देखना चाहिए कि मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खाता कल वक्त आए और हम भागे भागे जाए। मैंने कहा कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। हमने वैल्यू ऐड करनी है। पाकिस्तान तुर्की में बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल मसल हमारा वो नहीं है जो सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब के पास हार्डन मिलिट्री उस तरह नहीं है, टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं ट्रांसफर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिजिनाइजेशन नहीं है। तो सऊदी अरब अपना हिस्सा डालेगा। हम मैनिफेस्ट करें पीस टाइम में और दुश्मन को ये मैसेज दे दें कि ये हमारी लेवल ऑफ रेडीनेस है और ये हमारा क्रेडिबल वेपन्स है। अगर आप आएंगे तो वेलकम। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आखिरी सवाल है, आपका वक्त कीमती है। ये बताएं कि पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब तो हैं ही हैं। इस्माइल बकाई का इरानियन रिप्रेजेंटेटिव का आया है कि ये हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, हमारे दोनों तीनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आगे का सिनेरियो आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ क्या देख रहे हैं मिडल ईस्ट का इस मुआहदे के बाद? और इजिप्ट, कतर और बाकी भी इंटरेस्टेड हैं, कोई बातचीत हो रही है? डॉक्टर साहब, होने चाहिए। इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है, क्योंकि जितने मुल्कों के जो इस खित्ते में मुल्क हैं और खासतौर पर मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूं, जितना आपके अंदर डाइवर्जेंट होगी, जितना ट्रस्ट डेफिसिट होगा, दुश्मन को चाहे वो विद इन रीजन हो या ट्रांस रीजनल हो, उनको आपके अंदर पेनिट्रेट करने का और आपको थ्रेट करने का ज्यादा चांस मिलेगा उसको। जितना ज्यादा क्वेश्चन होगी, मैं तो लॉन्ग टर्म में मैं कोई विजनरी भी नहीं ना मैं प्रिडिक्ट करता हूं, लेकिन मैं तो समझूंगा और चाहूंगा और दुआ भी करूंगा कि ईरान भी शामिल हो। जितना ईरान जुड़ेगा इस बॉन्डेज में, उतना ही दुश्मनों को, खासतौर पर एक्स्ट्रा रीजनल दुश्मनों को आने का मौका कम मिलेगा। जितनी ज्यादा वो तफरीक देखेंगे, आपके अंदर क्रैक्स देखेंगे, फॉल्ट लाइन देखेंगे, आपके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट देखेंगे, उतना ही उनको आना आसान होता है। तो ईरान को तो अभी अभी नहीं आएगा। मैं फौरन नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते शामिल हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब ईरान ये जंग से निकल आए, उसको एक रीजनेबल, वेरीफाइबल एंड प्राउड मेक बनाने के लिए मैकेनिज्म सेटअप हो जाए, ऑयल एक्सपोर्ट करने का, उसके सैंक्शंस उठाने का, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर शामिल होने का, अपना बैंकिंग सिस्टम रिवाइज करने का। तब ईरान को प्रेगमेटिक होना पड़ेगा, रियलाइज करना चाहिए कि वो अगर इन मुल्कों से जुड़ता नहीं है तो फिर उन मुल्कों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हेल्प होगी जो नेफेरियस डिजाइन रखेंगे। डॉक्टर साहब इस इलाके में। अच्छा, आखिर में एक कमेंट कर दें कि चूँकि 57 इस्लामी ममालिक हैं, अपनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ रखें, लॉ ऑफ द लैंड, जियोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हम बड़े अरसे से एडवोकेसी कर रहे हैं कि हरमैन शरीफैन को अपना मरकज़ बनाएं, फॉरेन पॉलिसी एक हो, डिफेंस एक हो। तो आप समझते हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड टुवर्ड्स उम्मा बन जाए, रिसोर्सेज आपस में शेयर करें, मैन पावर, डिफेंस, बाकी जैसे आपने बयान किया, तो ये नेक शगुन होगा? आइडियल होगा, लेकिन मैं साथ ही फौरन लेकिन लगा दिया। लेकिन हर एक यहाँ मुल्क की, बहुत सारे ममालिक की कन्वर्जेंस उस तरह नहीं है जिस तरह इन 3 मुल्कों की है। पहली बात ये, तमाम मुल्कों के इन्फ्लुएंस डिफरेंट हैं, स्टेक्स डिफरेंट हैं। कुछ मुल्कों के तो रिएक्शन डिलेमास हैं। रिएक्शन डिलेमा ये है कि अगर इधर ज्वाइन करूंगा तो मुझे वो ट्विस्टिंग कर देगा, या वो नाराज हो जाएगा, या उसकी कीमत पे ये हो जाएगा। आइडियल है, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, डिपेंडेंसी कितनी है उनकी दूसरों पर अपने फैसलों के बारे में, ये बड़ा मैटर करेगा डॉक्टर साहब। जितना आप सॉवरेन होंगे हर तरह से, सिर्फ मिलिट्री से नहीं, इकोनॉमिकली भी आपको सॉवरेन होना चाहिए। पाकिस्तान के जैसे चैलेंजेस हैं, किसी पाकिस्तानी को पसंद नहीं है हम IMF के पास जाएं और बेल आउट पैकेजेस का दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि रोल ओवर कर दो हमारे। हमें भी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हासिल करनी है, ताकि कोई एक्सटर्नल रीजनल एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं, हम पर प्रेशर ना इन्फ्लुएंस करे, वर्ल्ड बैंक और IMF आपको डिक्टेट ना करे। आप इंडिपेंडेंट फैसले करें, जो हमारा बनता है, जो इस कौम के 25 करोड़ लोग सोचते हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी रोशनी में किया जाए। और वो तभी कर सकेंगे हम भी और तमाम अरब मुल्क जितने सॉवरेन होंगे,
نہ صرف ملٹریلی نہیں, ملٹری کا تو پھر بھی سولوشن نکل آتا ہے, اکنامک سوورنٹی بہت ضروری. اکنامک سوورینٹی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, آپ موجود تھے. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات مکہ ڈکلیریشن پہ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر بین الاقوامی امور, ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر بھی رہے ہیں, غالباً ایڈوائزر بھی رہے ہیں, لا کو بھی دیکھتے ہیں, چیزیں گہرائی سے سمجھتے ہیں, جناب ساجد طارڑ صاحب. ساجد صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے خوف سے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے طیارہ جب بدلا تو کسی کنٹینر میں چھپ کے پناہ لی ہے. دیکھیں گے, ابھی تک تو بات نہیں ہے. ابھی تک تو یہی کہا گیا ہے کہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے اس کو چینج کیا گیا تھا طیارے کو, اور ابھی وہ اس کو رینوویشن کے لیے بھیجا ہے. لیکن میرے خیال میں, لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ انفارمیشن جو تھی اسرائیل کی طرف سے آئی تھی, انہوں نے وارن کیا تھا. تو دے کین بی رانگ ایٹ دا سیم ٹائم. آج کل اسرائیل امریکہ کو سیم پیج پر نہیں ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران امریکہ بڑے نزدیک پہنچ گئے ہیں پھر ایک دفعہ ڈیل کے, تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, آج الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے, در حقیقت عمان جو ہے وہ امریکہ کی ساری شرائط اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہا ہے. ڈائریکٹ ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے, لیکن جو صورتحال جو میری نظر میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ 6 چیزیں ان میں ایڈ کی گئی تھی ایران کی طرف سے, بڑی سخت شرائط تھی. اور میرے خیال میں اب پوائنٹ آ چکا ہے, جو ریسنٹ ابھی جو میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو ایک ورڈ استعمال کیا ہے امریکہ کے اندر, اس نے بڑا ایک کہتے ہیں نا چائے کی کپ میں طوفان, لو کی. انہوں نے کہا کہ ہم لو کی, اس ایران وار کو ہم نے لو کی پہ رکھ دیا ہے. اور پچھلے ویکینڈ کے اوپر ایک نئی چیز ہوئی کہ کیمپ ڈیوڈ میں انہوں نے بڑا برہمی کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ کے اسلحے کی کمی کی خبریں کیوں باہر نکلی ہیں. تو میرے خیال میں جو چیزیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, میرے خیال میں جنگ جو ہے کنکلوڈ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا خاص کر اس میں جو ایک سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ بات میکا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہے, جس میں جو میرے لیے بہت زیادہ قابل فخر ہے, قابل ستائش ہے کہ میرا وطن عزیز جو ہے وہ سرخرو ہو رہا ہے. آپ 1 سال میں بنیاد المرصوص سے آپ کا جو سفر 1 سال کا ہے, اس ریمارکیبل جرنی, تو اس میں میرے لیے بہت خوشی اور ہر پاکستانی کے لیے ایک مبارکباد کا موقع ہے میرے خیال میں. لیکن وہ دیٹ از اے گیم چینجر, وہ ایگریمنٹ جو ہے ڈیفنس پیکٹ جو ہے, دس از اے گیم چینجر ان دا ریجن. اچھا, یہ ساجد طارڑ صاحب, میں یہ اتھینٹک ایک خبر آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ آپ کا تبصرہ چاہیے کہ نیتن یاہو کو اس پیکٹ کے بعد اور پھر یہ جو کچھ امریکہ ایران ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے, جو ڈیولپمنٹس ہیں, اب وہ اس کی لابنگ اسرائیل کی کمزور ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ پینک اٹیکس اور ڈپریشن میں جاتے جا رہے ہیں نیتن یاہو, اور وہ کہتے ہیں میری زندگی میں آزاد ریاست فلسطین کی نہیں بنے گی. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نتنیاہو الیکشن ہارتے نظر آ رہے ہیں, ایبسولوٹلی. بلکہ سپورٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کی سپورٹ جو ہے اس سے 2 قدم پیچھے جا چکے ہیں. اور ایبسولوٹلی اس خطے کے اندر ابھی جو ریسنٹ انہوں نے ایک چیز کی ہے کہ وہ پیس بورڈ کا جو غزہ پلان تھا اس سے جو منحرف ہوئے اور پھر غزہ پہ حملے کی جو تیاریاں شروع کی ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آخری, کیونکہ ماضی میں بھی بی بی نتنیاہو اس چیز پہ مشہور ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے کسی نئی جنگ کو چھیڑتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا ڈیمیج بی بی نتنیاہو کو ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ امریکہ سے, پبلک اوپینین چینج ہو چکی ہے, لا میکر اپنا مائنڈ چینج کر چکے ہیں. عوام یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل ہمارے لیے بوجھ ہے اور ایک شرارتی ہے. ہمیں بالکل ایک جو خاص بات عرض کرنا چاہوں گا, ایران کی جنگ میں امریکہ کو پھنسانا بی بی نتنیاہو کو میرا خیال ہے اس سے بڑی غلطی جو ہے نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر پائیں گے اور نہ ہی بی بی نتنیاہو نے. جس طریقے سے امریکہ کو زائنس مائنڈ سیٹ جو تھا, وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ میں پھنسائے کہیں اور ان کے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا لاس امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے جو ایران جنگ ہے, جس نے نہ صرف ایرانی قوم جو ہے ثابت قدم رہی ہے, بلکہ چائنا اور رشیا نے بھی اپنی ریڈ لائن ڈرا کی. میرے خیال میں فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی فارن پالیسی تبدیل ہوتی ہے, آپ دیکھیں. اچھا, آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی, ایکسپینشنسٹ تھیوری ہے زائنسٹ کی
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب گریٹر اسرائیل سے ٹورڈز مائنر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے؟ ایبسولوٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو حزب اللہ اور حماس بڑے اسٹریٹجک بڑے بڑے زبردست طریقے سے وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور اسرائیل آن دا بیک فٹ. اگلا جو اسرائیلی صدر آئے گا بی بی نتنیاہو کے بعد پرائم منسٹر آئے گا، وہ میرے خیال میں ان دونوں سے یا اپنے اس خطے میں اپنے نیبرز ہوں گے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھے گا. امریکہ کی طرف سے ایک سٹیپ پیچھے جایا جائے گا، اور پھر جو یہ نیا سعودی بالخصوص دیکھا جائے، آپ کو میں یاد کرانا چاہوں گا کہ ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اٹامک سعودی عربیہ کو پلانٹ دینے کی بات کی تو 7 شرط رکھی تھی ابراہیم اکارڈ کی کہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرو. اس کا جواب جب میکا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کے ساتھ آیا تو ساری دنیا پریشان ہے، بالخصوص بی بی نتنیاہو. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جو گریٹر اسرائیل کا اس پیکٹ کے بعد گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں دیکھیں ٹرکی بیٹل ہارڈن اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پر ڈرون پروڈیوس کرنے والا. اسی وجہ سے آج اسرائیل پریشان ہے کہ ان کو اگر F-35 ملیں گے تو یہ پہلے ہی تیسرے نمبر پر ہیں ڈرون پروڈکشن میں. 80% ڈیفنس اپنی ضروریات ٹرکی خود پوری کرتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان آرمی جو نہ صرف امریکن ہتھیاروں پہ ان کو مہارت ہے F-16 اور دوسری چیزوں پہ، اور ساتھ چائنیز ٹیکنالوجی کی سپورٹ ہے ان کو، اور اس پہ گرپ ہے جو انہوں نے ریسنٹلی دنیا کو ثابت کیا بنیان المرصوص میں بالخصوص. تو اس کے بعد اور تیل پھر سعودی عربیہ کا، پیسہ سعودی عربیہ کا. وہ کہتے ہیں نا کہ this is a new beginning in that region، اور اس میں میرا پاکستان، میرا وطن، میری مادر ملت جو ہے وہ چمک رہی ہے، روشن ہے. آپ کا فیوچر تابناک ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ میں یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہماری ترقی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، ہم نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس سپیڈ سے ترقی کرنی ہے. سپیڈ کا اندازہ خود لگائیں. ایک سال میں آپ دیکھ لیں کہ آج آپ اس ریجن کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، اس پیکٹ کو لے کے مکہ جو ڈیکلریشن ہے یا پیکٹ ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ممالک شامل ہوں گے، اور مسلم ورلڈ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اپنے ریسورسز ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے سے استفادہ کریں، وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے؟ ایبسولوٹلی. بلکہ ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کی قیادت کو دعوت دی ہے پاکستان آنے کی، جو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، نہ صرف اس کی ابھی بھی ڈیل پاکستان ہی کرائے گا اسلام آباد کے اندر اس سارے عمان کے بعد، اور دوسرا ایران کو دعوت دی جائے گی. بلکہ ابھی ریسنٹلی اس کے بارے میں جو خوش آئند بات ہے کہ اسماعیل بقائی صاحب نے، بلکہ ایران نے بھی اس پیکٹ کو تسلیم کر لیا ہے. اسماعیل بقائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے. اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بیسز امریکن بیسز ہیں وہاں پہ یہ جو پاکستان اور ٹرکی کی فورسز ایک کی رول ادا کریں گی امریکن بیسز کے اوپر، اور جو اس ریجن کو مسلمان مل کے اپنے خطے کا دفاع بھی کریں گے اور اکنامک گروتھ بھی ہوگی. بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب، اب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. معاہدہ مکہ پہ بات ہو رہی ہے. 3 ملکوں کا اکٹھ کیا آگے بھی بڑھے گا؟ اور اس سے جو چیخیں نکل رہی ہیں تل ابیب میں اور نئی دلی میں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. دیکھیں اسرائیل ابھی نام تو نہیں لے رہا، لیکن ان کے منسٹرز، ان کے لوگ بات کرنا شروع ہو رہے ہیں اس ایگریمنٹ پہ، اور ہندوستان میں بھی بعض گشت بڑی تیزی سے گونج رہی ہے اس معاہدے کی. تو کیسے دیکھتی ہیں اس ایگریمنٹ کو؟ اسرائیل بہت کھل کے جو ہے، ابھی تو چند ہی لوگ بات کرنا شروع ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا میں بہت زیادہ باتیں جو ہیں وہ پھیلا دی ہیں، اور وہ باتیں ہمیں میڈیا میں بہت سرکولیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کو انڈیا پھر آگے سے ٹو کر رہا ہے، سچ ایز کہ یہ ایک سنی ایکسیس ہے، یہ ایران کے اگینسٹ ہے. تو اگر یہ کوئی الائنس ہے تو اس کا ایک پراپر نام ہے، یہ مکہ الائنس ہے، یہ نیٹو نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں، اس کے بیک سٹاپ پہ جو ہے وہ جوہری ہتھیار ہیں،
اور یہ ایران کے خلاف ہے. تو آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو یہاں پہ انٹرنلی بھی اور باہر بھی یہی سوالات جو ہیں وہ گردش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن ان سوالات کے بیج بونے والا جو ہے وہ یقیناً اسرائیل ہے، جو کہ اس کا جو ایکچوئل کرکس ہے وہ باہر نہیں آنے دینا چاہتا، کہ یہ جس سیکیورٹی فریم ورک پہ، اور جس کو میں کسی بروکن ریکٹ کی طرح ہر پروگرام میں آ کے کہہ دیتی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ صرف میڈیشن نہیں کرا رہا، وہ ایک سیکیورٹی فریم ورک پہ کام کر رہا ہے. تو یہ وہی سیکیورٹی فریم ورک تھا جس کی مینیفیسٹیشن آپ نے دیکھ لی، جس کو میں 3 مہینے سے جو ہے وہ مسلسل ریپیٹ پہ لوپ پہ میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ، میرے پاس انفارمیشن ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی انڈیجنس پلان پہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کی اوور آل میپنگ کریں تو یہ جو چائنا کا سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس کے 6 کے 6 پوائنٹ 1 میپ ہو جاتے ہیں، کہ جو جتنا، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس تو ہے نہیں اس جو مکہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، کسی بھی فریق نے اس کا جو عبارت ہے وہ تو پبلش نہیں کی ہے، تو ہمارے پاس پریسرز ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو چائنا کا سیکیورٹی انیشیٹو تھا 2012 میں انہوں نے دیا، جس کے اندر تھا کہ انڈیویزیبل سیکیورٹی ہوگی، پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ بائیلیٹرلی حل کیے جائیں گے، ملٹی لیٹرل پرابلمس بھی ہم جو ہے کنسلٹیشن اور میڈیشن سے حل کریں گے، جو سیکیورٹی ہے وہ سب کے لیے ہوگی، کسی ایک کی کاسٹ پہ نہیں ہوگی، ہر ایک کا جو گورننس کا سسٹم ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے. تو 1 آپ میپ کر سکتے ہیں. طیب اردوان نے اسی کے تناظر میں اپنے سوشل میڈیا پہ جا کے 3 پوائنٹس لکھے ہیں کہ جی ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حساب سے یہ کام کرے گا، یہ جو ہے کسی ایک ملک کو کارنر کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ خاص طور پہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ بنا ہے. تو اور پاکستان نے جو پریس ریلیز کی ہے اس کے اندر بھی بہت کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ مسلم نیٹو نہیں ہے، یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ اوفینسو ڈاکٹر صاحب، نہیں ہے، یہ ڈیفینسو ہے. آپ نے دہشت گردی کے خلاف کہا ہے، تو دہشت گرد تو سب سے بڑا اسرائیل ہے پھر. نہیں، دہشت گرد ہمارے پاس 3 4 ہیں، اور ان کی ہی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اب جو عام لوگوں کو جو پروپیگنڈے سے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یمنیوں پہ حملہ ہو جائے گا تو پاکستان جو ہے سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو کیا پاکستان یمن پہ حملہ کر دے گا؟ عجیب بے تکے سوال ہیں جن پہ آلریڈی میڈیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی، نہیں، جن میں مسائل وہ کو حل دہشت کر. گرد جی تو میں بالکل آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہی ہوں جی جی کہ اس ریجن کے اندر انڈیا اسرائیل کے لیے ان کے تابوت کے اندر آخری کیل ہے. ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس پورے کے پورا یورو ایشیا ہے، یہ چھوٹا خطہ نہیں ہے، اس کے 3 طاقتور ممالک اگر مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو دہشت گرد ہے، جو کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، جن کی جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے کہ ہم نے اے سیمیٹریکل وار کرنی ہے، اور دہشت گردوں کی ہم نے منتھلی لگا کر ہم نے ملکوں کے اندر دہشت گردی کروانی ہے، جس کا وکٹم ہے ایران، جس کا وکٹم ہے سینٹرل ایشیا، جس کے وکٹم ہے ہم، جس کا وکٹم ہے سعودی عربیہ، جس کا وکٹم پورا آپ سمجھیں سیریا، جارڈن، لیبنان، ایجپٹ. لیکن یہ دہشت گرد ہیں کون؟ اسرائیل اور انڈیا. اور ان کی ایڈنگ کون کرتا ہے ان کو سہولت کاری میں؟ کسی نہ کسی حد تک آپ یو اے ای شامل، کیونکہ ان کے بلاک میں ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں جتنا بھی کہیں، اور ساتھ میں ان کو ہائرنگ ہینڈ دستیاب ہے افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے دہشت گرد آؤٹ فیٹس کا. اب ان کا جو ٹریو ہے جس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ہم اب سائپرس کو بھی ساتھ ملانے لگے ہیں، ہم ایک اپنا اتحاد بنانے لگے ہیں، سائپرس، اسرائیل، یو اے ای، انڈیا، اور ہمارے پاس ہائرنگ ہینڈ تو ہے، اینٹی ٹیررسٹ تو ہمارے پاس موجود ہی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جتنا بھی منصوبہ بنا ہے، اب تو خبروں میں بھی آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کہا ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے. جو فارن منسٹر اراچی نے کہا ہے کہ ایران کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو باقی ریجن کے تمام ممالک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صبح اٹھ کر کسی نے ایسے بھچکا سا ہو کر پیپر پہ سائن نہیں کر دی. اس کے اوپر کم از کم 2 سے 2.5 سالوں پہ سے کام ہو رہا تھا، اور یہ بہت سموتھ اور سٹل طریقے سے ہونا تھا کہ ایک ویکیوم یہاں پہ کریٹ ہونا ہے. ہمیں نیئر فیوچر میں ہیجمون یہاں سے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم اسے ہیوملیٹ کر کے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے.
اور اس سے بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوگا، اور وہ ویکیوم ہم چھوڑ دیں گے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے کہ وہ ان کو فل کرتے رہے، یا وہ ویکیوم چھوڑ دیا جائے گا اسرائیل اور انڈیا کے لیے کہ تم فل کر لو۔ وہ ویکیوم جو کہ ایک تھانے دار کے جانے سے پیدا ہوگا، اس ریجن کے ممالک جو ہیں وہ کنسالیڈیٹ کریں گے، اور وہ کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کسی کو ڈرانے دھمکانے یا اپنی ہیجمنی کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ کامن سینس کے اگینسٹ ہے کہ اگر ایک ایسا معاہدہ جس کی تمام جو ہے چیزیں باہر منظر عام پہ آئی ہیں، وہ 1 on 1 جو چائنا اور رشیا کا فیوچر ویژن ہے اس کے اوپر میپ ہو سکتی ہیں، تو کیسے آپ سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں ان کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلق ہیں، تو یہ امریکہ کو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، امریکہ یہاں سے جانے والا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ایسے لوگوں کی آتی اور ان کی کوتاہ نظری کی کہ یہ چیزوں کو اتنا نیرو ویژن سے کیوں دیکھتے ہیں، اتنے ٹنل اینگل سے دیکھ کر ان کو کہ یہ ہے تو وہ ہے۔ اگر یہ وہ ہوتا تو چائنا سویا ہوا ہے، چاہے اس کی کتنی ہی نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہو اپنے پڑوس میں، وہ اتنا بڑا الائنس اتنے ہی سکون سے بننے دیتا اور ساتھ میں اپنے اقتصادی منصوبے بھی چلاتا رہتا، اور ایران بھی علل اعلان کہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں مسنگ صرف ایک پارٹ ہے جو کوتاہ نظر لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اگر چیخ چنگھاڑ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے امریکہ کا آشیرواد ہے، نہیں، امریکہ کی خاموشی کا مطلب ہے کہ وہ اب یہاں سے اپنی عزت سمیٹ کے، یا میکسیمم ایک لاسٹ ایفرٹ جو ہے، ایک ہیوی بمبارڈمنٹ ایران پہ، وہ میرے دماغ سے نہیں نکلتا میری کیلکولیشن سے، وہ یہاں سے جی جانا چاہتا ہے۔ اور اگر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے تو پھر اس ریجن کا کسی نے تو اس کو سنبھالنا ہے، کیونکہ چائنا اس ریجن کا طاقتور ترین ملک ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ جی میں نے امریکہ کی طرح تھانے دار نہیں بننا، میری نان انٹروین کرنے کی پالیسی ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھ کے مجھے آپ تلوار اٹھائے ہوئے نہیں دیکھیں گے، میں ملکوں کے مسائل حل اچھا کر رہا ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، لیکن یہ بتائیں ساتھ، یہ معاہدہ تو ٹھیک ہے، اس میں باقی ممالک بھی آ سکتے ہیں، ہم اپنا ایک مسلم ورلڈ کا جو اکٹھ ہے یونٹی کی طرف جائیں گے، لیکن اس کانٹیکس میں آپ غزہ کا، فلسطین کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ اس کے کانٹیکسٹ میں جو دیکھیے ریجنل پرابلم کی بات ہو رہی ہے نا، بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ہمارے جو بائیلیٹرل پرابلمز ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل پرابلم ہیں، ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو ہمارے جو خاص طور پہ ہمارے جو پرابلم اس ریجن کے اندر ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، خالستان کا مسئلہ ہے، ادھر سے جو ناگالینڈ اور سیون سسٹر سٹیٹس ہیں وہ جل رہی ہیں، ان کا مسئلہ ہے، انصار اللہ کا یا یمنی ہوسی جو ہیں وہ ان کے اندر جو 3 ڈیفرنسز ہے، جو 3 فریکشنز بیٹھے ہیں، وہ مسئلہ ہے، اور غزہ کا جینوسائیڈ جو ہے اس کو میں مسئلہ نہیں کہہ سکتی، وہ مسئلے سے بہت بڑی چیز ہے، مسئلہ کہنا جو ہے اس کی گریوٹی کو کم کرنے والی بات ہے۔ تو اب ان تینوں کو، اور ساتھ میں ان کی الائنس میں سننے میں آیا ہے کہ ترکی بھی، قطر بھی شامل ہو رہا ہے، کویت بھی، ایجپٹ بھی شامل ہو رہا ہے، کسی ایک سرٹن پوائنٹ پہ ایران بھی شامل ہو جائے گا، پھر سسٹو اور سینٹو کے کنٹریز جو ہیں جو اپنی سیکیورٹی الائنس سینٹرل ایشیا میں آلریڈی ہے، وہ ایز این آرگنائزیشن اس کے ممبر بن جائیں گے۔ تو اس ریجن کے اندر غزہ کا مسئلہ حل نہ ہونا جو ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کوئی مسئلہ بھی حل نہیں کر نہیں سکتے، کر سکتے۔ یہ بتائیں کہ ابھی ایک فساد ہے۔ ریسنٹلی پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں سید محسن رضا نقوی، وہ ایران گئے ہیں، اور اسماعیل بقائی کا بیان بھی آیا ہے کہ یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ تو محسن رضا نقوی کے دورے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ انوائٹ کرنے گئے ہیں وزیر خارجہ کو پاکستان، ڈیٹس کا ہمیں نہیں آئیڈیا، اور عمان اور ایران کے درمیان تکنیکی بنیادوں پر باتیں آلریڈی چل رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کم از کم 60 دن اور دیجئے، تو ہم دونوں ممالک اسٹیٹ آف ہرمز کا تکنیکی جو پہلو ہے وہ سامنے رکھ کر پورا فریم ورک آپ کو پیش کر دیں گے، تو تاکہ پھر پورے ریجن کے کنٹریز اس کو ڈسکس کریں۔ تو یہی باتیں محسن نقوی وہاں بھی لے کر بھی گئے ہوں گے۔ ایم او یو جو ہمارا جو سیکیورٹی پیکٹ ہوا ہے اس کی جزیات جتنی ڈسکس کرنے والی ہوں گی وہ بتا رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ تھی۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ میں علامہ اقبال کا ایک شعر جو بڑا ریلیونٹ ہے اس موقع پہ، کہ مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری الائنس بنے، مسلم امہ کی یونٹی ہو، اتحاد ہو،
اخوت ہو، برادرہڈ ہو، اپنی اپنی سرزمین رکھیں، اپنا اپنا قانون رکھیں، اپنی اپنی چیزیں رکھیں، لیکن مسلمان ممالک اکٹھے ہوں، بنیان و مرصوص بنیں۔ پاکستان نے جو بنیان و مرصوص بن کے دکھایا دشمن کے خلاف، اب وہ بنیان و مرصوص پاکستان اکیلا تھا، اب 57 اسلامی ممالک ایک ایک کر کے اس بنیان و مرصوص کی صف بندی میں آ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پیٹرن جو قرآن نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، صف بند ہو کر، جیسے سیسا پلائی دیوار۔ تو یہ سیسا پلائی دیوار میں کنکریٹ بھر دی ہے، بنیاد رکھ دی ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ نے۔ اور یہ واضح رہے، یہ مت بھولیے گا کہ اسلام کا آغاز مکہ سے ہوا تھا، معاہدہ مکہ میں ہوا۔ خلافت عثمانیہ، ترکیہ اس کا جو ہے وہ امین تھا، کسٹوڈین تھا، وہ اس معاہدے میں شامل۔ پاکستان جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، غزوہ ہند کی فاتح فوج، 57 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت، اللہ کے رازوں میں سے راز، جتنی نسبتیں اسلام کے ساتھ ہیں کسی اور کی نہیں۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، یہ راز ہے۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ سپریم اور سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی توجہات ہیں۔ امت نے اپنا مرکز ایک دفعہ پھر حرمین شریفین کو بنا لیا ہے۔ آپ کے نظریے، آپ کے دین کا مرکز مکہ، ڈیکلیریشن ہوا تو مکہ میں ہوا، ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی ممالک بھی شامل ہوں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنی کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔